बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम माह रमज़ान मुआरफ़ कुरान में। आपका मेज़बान मोहम्मद अरसलान फ़ारूक। रमज़ानुल मुबारक का मुबारक महीना हमारे दरमियान मौजूद है और हम हर रोज़ एक नए मौजू के ऊपर बात करते हैं। आज हम जिस मौजू के ऊपर बात करेंगे वो है कुरान और अहले बैत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदायत का मंबा। हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात आली और उनसे जुड़े ख़ानदान के वो अफराद जिनको हम अहले बैत कहते हैं, वो यकीनन हदायत का मंबा है, इसमें कोई शक नहीं है। उसको कुरान ने किस तरह से बयान किया है और किस तरह से ये आज के दौर के अंदर जो है उनसे मोहब्बत और उनसे इश्क का जो हमारा पैमाना है वो क्या होना चाहिए, उनके फ़ज़ाइल क्या हैं और उनसे हम कैसे सीख कर आज के इस दौर के अंदर ज़िंदगी गुजार सकते हैं, इसके ऊपर आज के प्रोग्राम के अंदर हम बात करेंगे। मैं बहुत मशहूर हूँ पीर सैयद हबीब इरफानी साहब का, आप मेंबर इस्लामी नज़रती कौंसल हैं। सर बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम के अंदर ज्वाइन करने के लिए। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं मुफ्ती अब्दुल शकूर हकानी साहब, आप मजहबी स्कॉलर हैं। सर आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के अंदर ज्वाइन करने के लिए। मैं पीर साहब आपसे आगाज़ करना चाहूँगा, और जिस तरह से मेरा टाइटल है प्रोग्राम का कुरान और अहले बैत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदायत का मंबा। अहले बैत बुनियादी तौर पर हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान को कहा जाता है। इसको कुरान पाक के अंदर भी जो है 3 जगह के ऊपर इसका जिक्र आया है, और अहादीस के अंदर जो है वो अहले बैत से मुराद अज़वाज मुतहरात का भी आया है। तो मैं चाहूँगा कि पहले ज़रा डिफ़ाइन कर लें हम इसको कि बुनियादी तौर पर जो अहले बैत हैं और जो कुरान और जो अहादीस की रोशनी के अंदर अहले बैत की तारीफ़ है वो ज़रा नाज़रीन के लिए सामने आ जाए। देखिए, औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अहले बैत अतहार के हवाले से कि आयात मुबाहिला एक सबसे बड़ा इसका सबूत है कि फ़कुल तालू नदु अबनाना व अबनाकुम व निसाना व निसाकुम व अनफुसना व अनफुसकुम, कि जब ईसाई लोगों के साथ, नसरानियों के साथ ये बात हुई कि मुबाहले के लिए चलते हैं, बाहर निकलते हैं, तो ये था कि तुम अपनी औरतें ले आओ, हम अपनी औरतें ले आए हैं, तुम अपने बच्चे ले आओ, हम अपने बच्चे ले आए हैं, तुम अपने आप को ले आओ, हम अपने आप को लेकर आते हैं। तो इसमें जो वाक़यात हैं या रिवायात हैं, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथ मौला कायनात मौला अली मुश्किल कुशा, इमामैन करीमैन और सैयदा खातून जन्नत सल्लल्लाहु अलैहा को साथ लेकर चले, और वहाँ जाकर ये 4 लोग साथ थे। फिर एक हदीस मुबारक में भी कि हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उम्मुल मोमिनीन, उनसे रिवायत है ये कि उनके घर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा थे, तो इन 4 हज़रात को बुलाया और चादर ऊपर लेके पांचों खुद भी उसमें, और ये इरशाद फरमाया कि ये मेरे अहले बैत हैं जी। तो ये रिवायात में इस तरह से है कि हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने ये गुजारिश की कि मैं भी इसमें आ जाऊँ, तो उन्हें मना फरमा दिया। ये एक तो ये बात है। बिल्कुल ठीक है। दूसरी ये है कि आयत ततहीर है कि वयुताहिरुकुम ततहीरा, कि ये सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत कराम के हवाले से। अब इसमें यह है कि जिस तरह से वाक़यात हैं कुरान मजीद के हवाले से भी कि साबिक़ा अंबिया के, कि उनके अहले बैत, उनकी अज़वाज मुतहरात को या और को, उनको भी अहले बैत से तशबीह दी गई है, तो यकीनन वो भी शामिल होंगी। लेकिन अच्छा, इसमें इसके दर्जा बंदी भी है, सुनने में कहीं पे मैंने पढ़ा है कि 4 दर्जे हैं इसके, जो ख़ानदान से जुड़े हुए आम अफराद हैं, जो ख़ास हैं, जो बहुत ख़ास हैं जी। तो इसमें अब ये देखा जाए कि मसलन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद मुबारक और भी हैं, लेकिन जो ताल्लुक़ या जो मोहब्बत सैयदा फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा से थी वो किसी और से नहीं है। कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहर से बाहर जाते थे तो सबसे आखिर में मिलते थे, सबसे आखिर में, जब वापस आते थे तो सबसे पहले मिलते उनकी तरफ। फिर ये कि जब सैयदा आपके यहाँ तशरीफ़ लाती थी तो आप इस्तकबाल को खड़े होते थे और अपने साथ जगह अता फरमाते थे। इसी तरह जाते हुए तो बाहर जाना या सैयदा के यहाँ जाना, तो ये एक मामला जो है इसका। फिर इसके साथ साथ ये देखा जाए कि इमामैन करीमैन जिस तरह से कि हैं सैयदा फ़ातिमा और मौला कायनात की औलाद, लेकिन उन्हें अपनी औलाद से तशबीह फरमाई। अब और जो मोहब्बत का एक अंदाज़ अता फरमाया कि इन दोनों के साथ, कि जो इनसे मोहब्बत रखे अल्लाह तो उनसे मोहब्बत कर, बिल्कुल ऐसे ही, जो इनसे बुग़्ज़ रखे तो उनसे बुग़्ज़ रख। इसी तरह सैयदा खातून जन्नत सलामुल्लाह अलैहा के हवाले से, इसी तरह मौला कायनात के बारे में कि उन्हें उनका चेहरे को देखना ईमान का या इबादत करार दे दिया। और ये भी कि मौला अली मुश्किल कुशा करमल्लाह ताला वजहुल करीम के हवाले से कि उन्हें कुल्ले ईमान करार दिया कि जब ग़ज़वा खंदक हुआ और
جو کفار کا سردار تھا ابن عبد ود، وہ جب خندق کراس کر کے آ گیا اور اس نے مبارزت طلبی کی، جی مقابلہ مانگا، اور حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نکلے اس سے مقابلے کے لیے، تو یہ ارشاد فرمایا کہ کل ایمان کل کفر کے مقابلے کے لیے نکل رہا ہے۔ تو یہ جو کل ایمان قرار دینا ہے کہ اس میں یہ ہے کہ ایمان کی ہر شے، ایمان کی ہر صفت، ایمان کی ہر بات، ایمان کا ہر درجہ وہ مولا کائنات میں موجود ہے۔ پھر یہ کہ جس طرح سے ابو تراب کا لقب عطا فرمایا، جی وہ دیکھا یہ تو یہ محبت کا ایک ایسا انداز ہے۔ پھر یہ بھی کہ سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہ کو کہ بدعۃ منی، میرے جسم کا، میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ پھر یہ کہ وہ محبت، وہ انداز، وہ طریقہ، اور یہ اب ایک شاید یہ کہ جو جمعے کے خطبے میں یا خطبے جو ہوتے ہیں درمیان میں بیٹھا جاتا ہے، بالکل ٹھیک۔ اس کی روایت یہ ہے کہ ایک موقع پر آپ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے تو امام حسین علیہ السلام تشریف لائے اور وہ گرنے لگے تو آپ نیچے اتر آئے، سبحان اللہ، اور آپ کو نیچے لے کر بیٹھ کے اپنے زانوں پر بٹھا لیا۔ اب جب تک یہ کائنات موجود ہے خطبے دو ہوں گے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم جو حضرت امام حسین علیہ السلام سے کی محبت میں یا ان کی تکلیف کو نہ برداشت کرتے ہوئے ممبر سے اتر آئے، اب وہ ایک رکن بن گیا، ایک جز بن گیا۔ کوئی شک نہیں ہے اس میں آگے بڑھنا چاہوں گا اور مفتی عبدالشکور حقانی صاحب سے جاننا چاہوں گا۔ مفتی صاحب، جس طرح سے پیر صاحب نے بھی فضائل بیان کیے، میں چاہوں گا کہ اہل بیت کرام کے جو فضائل ہیں اس کے اوپر آپ روشنی ڈالیں، اور پھر جو یہ برتری حاصل ہوئی، جو خصوصیت ملی، اس کی پیچھے بنیاد کیا تھی، اس کے اوپر بھی روشنی ڈالیے۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین۔ بھائی ارسلان، آپ کے پروگرام میں جو اہل بیت اطہار پر گفتگو ہو رہی ہے یہ بہت ہی بابرکت گفتگو ہے، ہمارے ایمانوں کا حصہ ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار ہے۔ پیر صاحب نے بڑی اچھی گفتگو فرمائی، بہت ایمان تازہ ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے بارے میں سورہ احزاب میں 21ویں پارے کا آخر اور 22ویں کا آغاز ہے، وہاں پر گفتگو موجود ہے۔ قرآن کریم نے اہل بیت ازواج مطہرات کو قرار دیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ، حضرت علی، حضرت حسن، حضرت حسین رضی اللہ عنہم کو اہل بیت قرار دیا۔ بالکل ٹھیک۔ بحیثیت مسلمان ہم انہیں بھی اہل بیت مانے جو قرآن کریم نے بتائے، اور انہیں بھی اہل بیت مانے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے۔ اب جب یہ آیات اتری ہیں تو ظاہر ہے عرب تھے، وہ ساری بات سمجھتے تھے، اور عرب کا یہ اندازہ تھا، ان کو پتہ تھا کہ اہل بیت کے لفظ سے بیوی مراد ہوتی ہے، ازواج مطہرات مراد تھی۔ لیکن ان صحابہ کے دلوں میں یہ بات بٹھانے کے لیے کہ میری بیٹی، میرا داماد اور میرے نواسے یہ بھی اہل بیت ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 6 مہینے تک فجر کی نماز پہ اعلان کرتے رہے کہ یہ میرے اہل بیت ہیں، یہ میرے اہل بیت ہیں۔ اور وہ جو چادر میں لے کے فرمایا تو اس لیے فرمایا کہ باقیوں کا تو پتہ ہے کہ بیویاں اہل بیت ہوتی ہیں، میں تمہیں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ بھی میرے اہل بیت ہیں۔ اور اس لیے حدیث پاک کے الفاظ یہ ہیں، اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں۔ تو بحیثیت مسلمان ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم نبی علیہ السلام کی ازواج مطہرات کو بھی اہل بیت مانیں، کیونکہ اس پہ قرآن نے دلیل دی ہے، اور حضرت علی، حضرت فاطمہ اور آپ کے دونوں نواسے حضرات شیخین کریمین، ان سب کو بھی اہل بیت اس لیے مانیں کہ ان کو نبی علیہ السلام نے خود اہل بیت قرار دیا۔ اور پھر اہل بیت سے جو محبت ہے یہ ایمان کا حصہ ہے، جس طرح صحابہ سے محبت ایمان کا حصہ، اسی طرح اہل بیت سے محبت بھی ایمان کا حصہ ہے۔ کوئی شک نہیں اس میں، بالکل ٹھیک۔ یہ ایمان کے 2 جز ہیں۔ حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جو دارالعلوم دیوبند کے بانی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اہل بیت اور صحابہ یہ ایک پرندے کے 2 پر ہیں، اگر دونوں پر سالم ہوں گے تو پرندہ پرواز کرے گا، اور اگر ایک پر بھی یا تو بالکل نہ ہوا اور یا وہ ٹوٹ گیا تو وہ پرواز صحیح نہیں کر سکے گا۔ بالکل ٹھیک۔
یعنی اگر تم صحابہ سے محبت کرو اور اہل بیت سے بغض رکھو بالکل ٹھیک. تو تمہاری پرواز جنت کی طرف نہیں ہے. اسی طرح اہل بیت سے محبت رکھو اور صحابہ سے بغض رکھو تو تب بھی تمہاری پرواز صحیح نہیں ہے. دونوں سے محبت. پھر ہر ایک کی جو شان ہوتی ہے، جو درجہ ہوتا ہے، اس کے پیچھے کئی ریزنز ہوتی ہیں. صحابہ اکرام میں سے بہت ساروں کو اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری فضیلتیں ان کی بیان فرمائی، بہت ساری ان کی اہل بیت کی فضیلتیں بیان فرمائی اور بہت زیادہ فرمائی. دیکھیے صحابہ کرام جو ہیں ان کو ایک نسبت حاصل ہے کہ وہ نبی کے صحابی ہیں. بالکل ٹھیک. اہل بیت کو دو نسبتیں حاصل ہیں کہ وہ نبی کے صحابی بھی ہیں اور نبی کے خاندان کے لوگ بھی ہیں. تو دو نسبتیں ہو گئی. تو یہ دو نسبتیں اعلیٰ درجہ رکھتی ہیں. اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت کی محبت کو کشتی نوح قرار دیا ہے کہ جس طرح نوح علیہ السلام کی کشتی میں جو 80 یا 82 لوگ سوار تھے وہ بچ گئے، باقی سب ہلاک ہو گئے، اسی طرح جو اہل بیت کی محبت کی کشتی میں سوار ہوگا وہ بچے گا، اور جو اہل بیت کی محبت کی کشتی میں سوار نہیں ہوگا وہ غرق ہو جائے گا. اسی کے لیے سورہ شورا کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ فرما دیجئے میں اس تبلیغ رسالت پر تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا مگر میری قرابت اور اللہ کی قرابت سے محبت چاہتا ہوں. یہ جو ہے وہ بنیادی طور پر اللہ رب العزت نے جو ارشاد فرمایا ہے یہ اسی محبت کی طرف نشانی ہے. یہ سورہ شورا کی یعنی 25واں پارہ سورہ شورا کی آیت نمبر 23 ہے. جی 23 ہے. بالکل اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ حکم دے رہے ہیں. جی بالکل ایسے. قل آپ ان سے کہیے لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے معاوضہ نہیں مانگتا. بالکل ایسے. اور پوری زندگی نہیں مانگا. ہاں جی. تبلیغ کی ہے، لوگوں کو ہدایت کے لیے بلایا ہے، لیکن معاوضہ نہیں مانگا. بالکل ایسے ہی. فرمایا کہ چلو اتنا تو کرو کہ میرے قریبی رشتہ داروں کی مودت محبت اس کا تو کچھ خیال کرو. بالکل ٹھیک ہے. میں آگے بڑھنا چاہوں گا اور میں ایک بریک پہ جاتا ہوں، پھر بریک سے واپس آتا ہوں. تو پھر چونکہ ہم اہل بیت جو ہیں وہ ظاہر سی بات ہے وہ ہدایت کا منبع ہیں، اس موضوع کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں اور پھر قرآن پاک سے ہم خصوصی طور پر جو اللہ رب العزت نے ارشادات فرمائے ہیں اس کی روشنی کے اندر بات کو آگے بڑھائیں گے. مزید بات یہ کریں گے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین سے جو محبت کا اظہار کیا، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی سے جو آپ کی محبت کا اظہار کیا، اس کے واقعات جو ہیں وہ آپ کی گوش گزار کریں گے. پیر صاحب سے گزارش کریں گے ایک بریک لیتے ہیں، میرے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. پیر حبیب عرفانی صاحب سر، تفسیر رازی کے اندر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ کی قرابت والے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا آپ کی قرابت والے وہ کون لوگ ہیں جن کی محبت ہم پر واجب ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی، فاطمہ اور اس کے دونوں بیٹے. یہ محبت جو ہے وہ ہم پر واجب قرار دی گئی ہے. میں چاہوں گا کہ اس کو تاریخ کے واقعات سے جو ہے وہ بیان فرمائیں. جس طرح سے ایک واقعہ میری آنکھوں کے سامنے ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسین کے ساتھ کھیل رہے تھے. وہ کبھی دوڑتے وہ اس طرف جاتے، کبھی اس طرف جاتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پکڑتے اور پہلے ان کے پیچھے بھاگتے رہے، جان بوجھ کر بات کو آگے بڑھاتے رہے اور کھیلتے رہے. اور پھر ایک وقت آیا کہ آپ نے پکڑ لیا اور پھر آپ نے فرمایا کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. اللہ اس سے محبت کرے اور کرتا ہے جو حسین سے محبت کرتا ہے. تو میں چاہوں گا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت ہے ان سے اس کے اوپر روشنی. دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات وہ پوری کائنات، جی بلکہ صرف کائنات نہیں، جی جتنے عالمین ہیں سب کے لیے رحمت ہے. پھر یہ کہ جو ان کے جسم کے ٹکڑے ہیں، جسم کے حصے ہیں جنہیں آپ نے اپنے جسم کا، کہ امام حسین علیہ السلام کی والدہ محترمہ جی انہیں آپ نے جگر کا ٹکڑا ارشاد فرمایا. امام حسن اور حسین علیہ السلام انہیں آپ نے اپنی اولاد قرار دیا. اور اس کو یہ شاید دیکھی جائے کہ جو محبت کا ایک انداز ہے آپ کا اس فیملی کے ساتھ، کہ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کو ایک جگہ دیکھا کہ زمین پر سو رہے تھے جی تو مسکراتے ہوئے ان کے لیے ابو تراب کا لقب ارشاد فرما دیا. یہ شے، اور پھر اس کو یہ شے دیکھیے کہ سیدہ سلام اللہ علیہ کی شادی حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے، یہ بھی ایک بہت بڑا واقعہ ہے کہ جب حضرت ابوبکر اور حضرت عمر نے
شادی کا پیغام بھجوائے تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، اس کے لیے میں اللہ کے حکم کا انتظار کر رہا ہوں۔ اور پھر یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ کے ہاں سے یہ حکم آیا ہے کہ علی کے ساتھ اس کی شادی کرو۔ اور جب حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم سے پوچھا گیا کہ آپ کے پاس حق مہر کے لیے کیا ہے، تو آپ کہا کہ میرے پاس تو کچھ نہیں ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے یاد کروایا کہ وہ ذرہ کہاں ہے جو فلاں جنگ میں ملی تھی آپ کو۔ اور اس پر اب یہ واقعات ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 480 درہم، اور کچھ روایت میں 450 درہم بھی ہے، اس میں وہ ذرہ خرید لی کہ یہ شادی کے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ آپ نے حضرت علی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پیسے پیش کر دیے، آپ نے حضرت بلال کو بازار بھیجا اور ایک خاتون کو ساتھ کہ شادی کا جا کے سامان خرید کر لائیں۔ اور پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی ذرہ آپ کو تحفہ کر دی۔ تو یہ ایک میں درمیان میں ایک بات کہ فضائل ہیں جو پھر اس کے بعد یہ ہے کہ جو اولاد کہ حضرت امام حسن علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ان کے اذان کان میں اذان دی، ان کو شہد چٹایا اور اپنی زبان ان کے منہ میں دی، انہوں نے چوسی کہ یہ جو ایک وہ ذات جس کا مقام مرتبہ اس کائنات میں کسی کے ساتھ ملانا یہ شاید انسانیت کی توہین ہوگی، جن کے صدقے میں انسان کو تکریم حاصل ہوئی۔ اچھا پیر صاحب، ایک سوال پھر یہاں پر یہ جنم لیتا ہے جو جیسے آپ نے بریک کے پہلے حصے میں بھی کہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہرہ اولاد تو اور بھی تھی، لیکن جو محبت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تھی وہ کسی اور سے شاید نہیں تھی۔ وہ یہ محبت جو تقسیم ہوئی، جو وہاں کم تھی یہاں زیادہ تھی، اس کے پیچھے وجہ کیا سمجھتے ہیں آپ؟ اس کے پیچھے ریزن کیا دیکھتے ہیں؟ میں اس سے گزارش کروں کہ یہ شاید محبت کی تقسیم یا فرق نہیں ہے۔ اچھا، کہ باقی 4 بیٹیاں روایات میں جس طرح سے ہے کہ 3 بیٹیاں پہلے وفات پا چکی ہیں، ابھی حضرت فاطمہ کی شادی نہیں تھی ہوئی تو ان کی وفات ہو گئی ہوئی تھی باقی تینوں کی۔ پھر یہ ہے کہ ایک اکلوتی اولاد باقی، اس کے ساتھ تو ویسے فطرتاً بہت زیادہ۔ پھر اس کے بعد یہ بھی ہے کہ اولاد تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضرت ام کلثوم سلام اللہ علیہ سے بھی اولاد تھی، لیکن جوان کوئی نہیں ہوئی، بڑا کوئی نہیں ہوا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ مجھے میدان جنگ میں شہادت نصیب ہو، لیکن وہ نہیں ہوئی۔ اور یہ انہوں نے ان کی قبر مبارک بھی وہاں ہے، ان کے ایک صاحبزادے کی قبر بھی ان کے ساتھ ہی ہے۔ اور دوسری طرف حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے کی قبر ہے کہ مسجد کے ایک کونے جو باہری دروازہ ہے محراب سے الٹ سائڈ پر کہ ایک طرف ان کی قبر ہے، دوسری طرف حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے کی قبر ہے، وہ بچے ہیں بھی، بچے کی قبر ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ یہ ایک تو یہ کہ اولاد میں صرف ایک بچی باقی بچی ہے، پھر یہ کہ ان سے اولاد ہوئی تو یہ ایک محبت کا ایک فطری انداز تھا۔ دوسری بات یہ بھی ہے کہ وہ اللہ کے نبی ہیں، اور جس طرح سے اور نبی کا ہر کام اللہ کے حکم کی اتباع میں ہے، یہ بنیادی نقطہ ہے کہ اللہ کے حکم سے ان کی محبت بھی اللہ کے لیے ہے، یقیناً اللہ کے لیے۔ کہ پھر یہ بھی دیکھا جائے کہ جو مثلا واقع کربلا ہے تو وہ ایک ایمان کی دوبارہ زندگی کی علامت ہے، تو اس کے لیے یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے سامنے یہ ساری چیزیں تھیں۔ یعنی کہ اس بات کو اس طرح سے اگر بیان کیا جائے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر عمل اللہ کے حکم سے ہے، ان کی ہر محبت اللہ کے حکم سے ہے، تو جو ان شخصیات سے محبت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں یہ بھی اللہ کا امر ہے، اور اللہ کو یہ پسند ہے کہ حضرت علی اور فاطمہ سے محبت کی جائے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اور یہ میں اس میں چھوٹی سی ایک بات کہ جس میں اس میں اس طرح سے کہ جب حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے بارے میں کہ یہ بات جب فتح مکہ کے بعد بہت سے لوگ مدینہ منورہ آ گئے اور لوگوں نے پوچھا کہ ان میں منافق بھی ہیں با ایمان بھی ہیں تو کیسے ان کا ہم ان کو نتھارا کریں گے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ علی کا تذکرہ کرو، جو علی کے ذکر پر خوشی کا اظہار کرے وہ با ایمان ہے، اور جس کے چہرے پر بغض کے آثار نظر آئیں وہ منافق اس کو جانو۔ تو یہ علی کا تذکرہ بھی ایمان کی پہچان کی علامت ایمان کی پہچان کی علامت ہے۔ میں مفتی صاحب کے پاس جانا چاہوں گا۔ مفتی صاحب، دین اسلام کی اشاعت میں دین اسلام کی دعوت کو آگے بڑھانے کے اندر جو اہل بیت کا کردار ہے، میں چاہوں گا کہ اس کے اوپر آپ روشنی ڈالیں تاکہ ہمارے ناظرین کے لیے جو ہے وہ مزید بات سامنے آ سکے۔
دیکھیے اہل بیت منبع ہدایت ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خارجی زندگی ہے، گھر سے باہر کی زندگی، یا یوں کہیے خاندان سے باہر کی زندگی، وہ صحابہ نے بیان فرمائی، انہوں نے دیکھی. گھر کے اندر کی زندگی، جو بیویوں کے ساتھ آپ کا سلوک تھا، وہ ازواج مطہرات نے بیان فرمایا. بے حیثیت بیٹی حضرت فاطمہ کے ساتھ جو آپ کا رویہ تھا، وہ حضرت فاطمہ نے بیان فرمایا. جو بے حیثیت نواسے حضرت امام حسین اور حضرت امام حسن رضی اللہ عنہما کے ساتھ جو آپ کا رویہ تھا، وہ انہوں نے بیان فرمایا. تو جو بحیثیت داماد حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ جو آپ کا رویہ تھا، وہ انہوں نے بیان فرمایا. تو اس خاندان نے گھر کے اندر کی زندگی بتائی ہے کہ لوگوں نبی بیٹی کے ساتھ کیا سلوک کرتے تھے، نواسوں کے ساتھ کیا سلوک کرتے تھے، داماد کے ساتھ کیا سلوک کرتے تھے. تو یہ جتنی بھی ہدایات ہیں خاندانی زندگی کی، وہ آپ کو یہاں سے ملتی ہیں اور ازواج مطہرات سے ملتی ہیں. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو بات چل رہی تھی، بڑی خوبصورت گفتگو فرمائی کہ حضرت فاطمہ سے رضی اللہ تعالی عنہا سے محبت کی کئی وجوہات ہیں. ان میں ایک بڑی اہم وجہ یہ ہے کہ جب کافروں نے تانا دیا تھا کہ آپ تو ابتر ہیں، کہ نعوذ باللہ آپ کی تو نرینہ اولاد نہیں، تو آپ کا تو خاندان نہیں چلے گا آگے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا کہ لوگوں کی اولاد، لوگوں کا نسب جو چلتا ہے وہ بیٹوں سے چلتا ہے، لیکن میرا نسب میری بیٹی فاطمہ سے چلے گا. تو اس وجہ سے بھی ایک محبت تھی کہ چونکہ نسل جو چلنی ہے اور وہ میری بیٹی سے چلنی ہے، اور پھر سب سے چھوٹی تھی. اور عموماً یہ ہوتا ہے کہ چھوٹی اولاد سے محبت کا اظہار زیادہ ہوتا ہے، یہ نہیں کہ دوسروں سے محبت نہیں ہوتی. جس طرح پیر صاحب نے فرمایا محبت سب اولاد سے ہوتی ہے، لیکن اظہار چھوٹی اولاد سے زیادہ ہوتا ہے. اس طرح اہل بیت سے جو محبت ہے وہ ہم سب کے ایمان کا حصہ ہے، اس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہو سکتا. اور اسی پہ میں، ہمارے لاہور کے ایک بزرگ گزرے ہیں سید نفیس الحسینی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے عالمی شخصیت تھے. میں ملا ان کو، ملے آپ؟ ہاں جی. وہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ نے ہمیں دو ہاتھ دیے ہیں، ایک ہاتھ میں صحابہ کا دامن ہے، ایک ہاتھ میں اہل بیت کا دامن ہے. اگر ایک کو بھی ہم چھوڑ دیں گے تو ہم کامل مومن نہیں ہیں. ہم دونوں کو دامن کو پکڑ کے اور یوں چلتے چلے جائیں گے. اور بعض مرتبہ فرمایا کرتے تھے اللہ نے دو آنکھیں دی ہیں، دو نور دیے ہیں، ایک نور صحابہ ہیں اور ایک نور اہل بیت ہے. پھر میں دو حدیثیں میں ذرا جمع کرنا چاہتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اہل بیت کی محبت کشتی نوح کی طرح ہے، اور ایک طرف آپ نے فرمایا اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں. اب دونوں کو ملائیں. آج کے ترقی یافتہ دور میں بھی جو بحری جہاز ہیں، شپس ہیں یا کشتیاں ہیں، وہ ستاروں کے بغیر نہیں چل سکتے. چاروں طرف پانی ہے، کدھر جائیں گے؟ ان کے پاس کیلنڈر ہوتا ہے، نقشہ ہوتا ہے، وہ قطب شمالی کو دیکھتے ہیں. اس پہ لکھا ہوتا ہے کہ قطب شمالی سے رائٹ اتنے زاویے پہ مڑیں گے تو فلاں ملک آئے گا، لیفٹ پہ اتنے زاویے پہ آپ جائیں گے، اتنے ڈگری پہ جائیں گے تو فلاں ملک آئے گا. اب جو آدمی کشتی میں تو سوار ہو گیا لیکن ستاروں سے رہنمائی نہیں لے رہا، وہ منزل تک نہیں پہنچ سکتا. یا جو کشتی میں سوار ہی نہیں ہو رہا، وہ بھی منزل تک نہیں پہنچ سکتا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی خوبصورت تشبیہ دے دی کہ اہل بیت کی محبت کی کشتی میں سوار ہو کر صحابہ جیسے ستاروں سے رہنمائی لوگے تو منزل تک پہنچو گے، اور اگر کشتی میں سوار نہیں ہو رہے تب بھی کامیاب نہیں. کشتی میں سوار ہو کے صحابہ سے رہنمائی نہیں لے رہے تب بھی کامیاب نہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں طبقوں کو بیان فرمایا، اور دونوں کی محبت ہمارے لیے ایمان کا حصہ ہے. بالکل. اور یہ قرآن کریم بھرا پڑا ہے صحابہ اور اہل بیت کی محبت سے بھی. احادیث آپ اٹھا کے دیکھیں، صحابہ اور اہل بیت کی محبت کو دیکھیں. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما حضرت عمر کے بیٹے ہیں. تو جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ تھے تو آپ جو وظیفے تقسیم فرماتے تھے اس میں حضرات حسنین کریمین کو وظیفہ زیادہ دیتے تھے، بالکل ٹھیک، اپنے بیٹے کو تھوڑا. انہوں نے شکوہ کیا کہ ابا جی میں عمر میں بڑا ہوں، حسن و حسین عمر میں مجھ سے چھوٹے ہیں، تو آپ مجھے حصہ کم دیتے ہیں، ان کو زیادہ دیتے ہیں. تو حضرت عمر نے بڑا عجیب جواب دیا، ان کا بیٹے، ان کا باپ، ٹھیک ہے، ان کا باپ دیکھ، ان کا نانا تیرے نانے جیسا تو نہیں ہے، یعنی تیرا نانا ان کے نانے جیسا نہیں، اور تیری ماں اس کی ماں جیسی تو نہیں، یعنی ان کا مقام بہت بلند ہے، اللہ، اس لیے میں ان کو وظیفہ زیادہ دیتا ہوں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس امت کے سب سے بڑے محدث ہیں، سب سے بڑے محدث، ان کے بارے میں ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے پہ سوار ہیں، تو وہ اپنا امامہ اتار کر اس سے جوتے صاف کر رہے ہیں حضرت حسین کے، مٹی جھاڑ رہے ہیں. تو کسی نے کہا، بلکہ حضرت حسین نے کہا چچا جانا بھی کیا کر رہے ہیں؟
انہوں نے فرمایا ہمیں اہل بیت کی محبت سکھائی گئی ہے. جی اور ایک واقعہ یہ بھی پیش آیا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت حسین باہر کھیل رہے, بچے تھے, عمر تو زیادہ نہیں تھی ان کی. حضرت عمر کے دور خلافت میں ان کی عمر یہ 10 11 سال 12 سال ہوگی. جی ایسے ہی. تو کھیل رہے تھے. کسی بات پر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کہا عبداللہ بن عمر سے, تم تو ہمارے غلام ہو. ان کو غصہ آ گیا, ظاہر ہے بچے کو تو آتا ہے کہ ہمیں غلام کہا گیا. تو وہ گھر آئے, شکایت کے طور پہ کہا ابا جی دیکھیں حسین نے آج آپ کو بھی اور ہمیں بھی غلام کہا ہے. ان کا بیٹا واقعی غلام کا ہے. اللہ, ان کا جاؤ ان سے لکھوا کے لے آؤ. اللہ تو وہ بھاگے گئے کہ میرے ابو کہہ رہے ہیں لکھ کے دے دو, اور لکھ کے دے دیا کہ عمر ہمارے غلام ہیں. تو حضرت عمر رضی اللہ تو اس پرچی کو چوما ہے اور فرمایا قیامت کے دن گواہی دے دینا کہ ہم تمہارے غلام ہیں. اللہ. تو اہل بیت کے غلام بننا کوئی معمولی بات تھوڑی ہے, واہ واہ. اور اہل بیت سے محبت کوئی معمولی بات تھوڑی ہے. بس صرف ایک بات یاد رہنی چاہیے, کسی صحابی کی فضیلت بیان ہو, کسی اہل بیت کی فضیلت بیان ہو, اس میں اس طریقے سے بیان نہ ہو کہ تقابل پیش کیا جائے کہ جس سے دوسرے کی شان میں نعوذ باللہ کمی محسوس ہو. مجھے کوئی شک نہیں ہے اس میں, مجھے آگے بڑھنا ہے. اور بہت ہی خوبصورت آپ نے واقعہ سنایا. میں اب پروگرام کے اگلے حصے کے اندر جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو پھر سب میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ حسنین کریمین کی محبت میں آج امت کے لیے کیا پیغام چھپا ہوا ہے. اس کے اوپر گفتگو کو آگے بڑھائیں گے, میرے ساتھ رہیے. جی ویلکم بیک ناظرین. حسنین کریمین سے محبت میں امت کے لیے کیا پیغام ہے؟ پھر صاحب یہ انتہائی اہم موضوع ہے جس کے اوپر ہم گفتگو کر رہے ہیں. ہمارے لیے سیکھنا سمجھنا بہت ضروری ہے کہ آج کے اس دور کے اندر جو پیغام محبت ہے وہ کیا ہے. دیکھیے, پیغام یا محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے جنہیں اپنے جگر کا ٹکڑا قرار دیا, جنہیں انا من الحسین و حسین منی, کہ میں حسین سے ہوں اور حسین مجھ سے ہے, اتنی بڑا مقام, اتنی بڑی فضیلت, ان کا نام ہمیں مل جانا. پھر دوسری چیز اس میں دیکھیے کہ واقعہ کربلا کے حوالے سے, میں چشتی ہوں, خواجہ غریب نواز ہماری نسبت کے امام ہیں, انہوں نے جو ان کے بارے میں کہ شاہ است حسین بادشاہ است حسین, دین است حسین دی پناہ است حسین, سرداد نہ داد دست در دست یزید, حقا کے بنا لا الہ. تو یہ بات اس میں کہ امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے جو بات فرمائی, آپ اس کو سابقہ امتوں میں دیکھیں تو 40 سال ہے ان کی زندگی, وہ یہودیت ہو یا عیسائیت ہو. اسلام میں یہ مقام آیا, لیکن امام حسین علیہ السلام کی قربانی, ان کا عزم, ان کا ارادہ, ان کا خاندان کو لے کر نکلنا, یہ اس کی بنیاد ہے کہ آج قرآن ہمارے سامنے اپنی اصل حالت میں موجود ہے. ہمارے سامنے دین کی تعلیمات اصل حالت میں موجود ہیں اور ہمیں فکر دیتی ہیں کہ ہم اس پر چلیں. ہمیں تو صرف اسی بات پر اگر امام حسین علیہ السلام کا شکریہ ادا کرنا چاہیں تو شاید ممکن نہیں ہے. محبت تو اس سے اوپر کی بات ہے, کوئی شک نہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے. بالکل بجا فرما رہے ہیں آپ. تو حضرت آج ہم کیسے اس محبت کو اپنی زندگیوں کا حصہ بنا سکتے ہیں؟ میں مفتی صاحب کی بات ہی کو کہ صحابہ کرام یقیناً جس طرح ارشاد فرمایا کہ وہ ستاروں کی مانند ہیں, فضائل ہر ایک کے اپنے ہیں, لیکن خدا را فضائل کسی کے بیان کرتے ہوئے دوسرے کو درمیان میں نہ لائیں. کہ جب یہ بات لاتے ہیں تو ہمارے عوام جن کو علم نہیں ہے, جن کی تعلیمی قابلیت وہ نہیں جانتے, وہ پھر اس میں تفرقے میں چلے جاتے ہیں, ایک تقابل میں چلے جاتے ہیں. اور اگر کوئی کسی وجہ سے کسی صحابی کی یا اہل بیت میں سے کسی کی بے ادبی کا مرتکب ہوتا ہے تو جس کی بات سن کے اس نے یہ اپنا نظریہ بنایا تو یقیناً یہ گناہ جہاں اس کو جائے گا, یہ عذاب جہاں اس کے لیے ہوگا, کہنے والے کے لیے اس کے لیے پہلے ہوگا کہ جس نے اس کو یہ تعلیم اس نے واضح طور پر بات کی نہیں ہے. میں مفتی صاحب آپ کے پاس جاننا چاہوں گا, حضرت گزارش یہ ہے کہ یہ تو پیغام کی صورت میں تو میں چاہوں گا کہ ہم جو ہے وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں, اہل بیت سے محبت کرتے ہیں, اس میں
امت کے لیے جو پیغام ہے اس کے اوپر بھی آپ روشنی ڈالیں، اور پیغام اور میں محبت کی عملی شکل جو ہے وہ ان کی زندگی کے اوپر عمل کرنا ہے، اور ہم صرف اظہار کرتے رہیں، عمل سے دور رہیں، اس کے اوپر بھی گفتگو کیجیے گا کہ یہ کتنی بڑی جو ہے وہ ہم سے کمزوری دکھائی جا رہی ہے کہ ہم ان کی زندگی کو اپنی زندگی کا حصہ نہیں بنا رہے۔ دیکھیے قرآن کریم میں صاف ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، تم باتیں کیوں کرتے ہو جس پہ عمل نہیں کرتے؟ یعنی زبانی باتیں صرف کرنا یہ کافی نہیں ہے، اس پہ عمل ضروری ہے۔ یعنی اہل بیت سے محبت صرف زبانی دعویٰ نہیں ہونا چاہیے، بالکل ٹھیک، بلکہ ان کی جو سیرت ہے اس کو اپنے اندر جذب کرنا چاہیے، ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرنی چاہیے، بالکل ٹھیک۔ یہ اصل چیز ہے۔ اب دیکھیے جو ان کی قربانیاں ہیں ان کی قربانیاں ہیں، ان کو مد نظر رکھیں، بالکل سامنے مد نظر رکھیں، رکھنا چاہیے۔ اس کو ان قربانیوں کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے اندر جذبہ پیدا ہو قربانی کا، بالکل ٹھیک۔ پھر دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹیوں کے ساتھ جیسا سلوک کیا، اور خاص طور پر جو زیادہ عرصہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ کیا، وہ ہماری پیغام ہے کہ بھئی بیٹی کے گھر جاؤ تو بیٹی استقبال کرے، اور بیٹی تمہارے پاس ہے، بے شک تم رحمت کائنات ہو، پوری کائنات میں اللہ کے بعد سب سے بڑے ہو، لیکن وہ کیا سکھا رہے ہیں کہ بیٹی گھر آئے تو اٹھ کے استقبال کرو، واہ واہ، بیٹی کا بھی استقبال کرو۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا نا۔ اور پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جیسے بیٹوں کی تربیت کی ہے، یہ ہمارے لیے ایک پیغام ہے، یہ ہے میسج کہ یوں تربیت کرو۔ پھر صحابہ اکرام نے جو کر کے دکھایا کہ دیکھیے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، سیدنا عمر فاروق ہیں، سیدنا عثمان بن عفان ہیں رضی اللہ عنہ، ان تینوں خلفاء کے پیچھے اہل بیت نماز پڑھ رہے ہیں، یہ محبت ہے۔ اور نماز سے ہٹ کر جب کبھی موقع آتا ہے تو یہی صحابہ اہل بیت کو آگے کرتے ہیں کہ جناب آپ ہمارے بڑے ہیں، آپ آگے تشریف لائیں، وہ ان کو مقام دیتے ہیں، اپنے سے آگے چلاتے ہیں، اور سواری پر بھی ان کو سوار کرتے ہیں، خود پیدل چل رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمارے لیے سیکھنے کی ہیں۔ اور پھر سب سے بڑھ کر یہ جو نقطہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیٹی سے محبت کی، وہ امت کے لیے ایک پیغام دے گیا کہ آپ کی بیٹی آپ کے لیے کیا مقام رکھتی ہے، ایک باپ کے لیے ایک بیٹی کیا مقام رکھتی ہے، اور پھر اس کی اولاد آپ کے لیے کیا مقام رکھتی ہے۔ یہ مجموعی طور پر ایک پیغام بھی ہے۔ بالکل ہمارے معاشرے کے اندر کئی طرح کے جو بگاڑ ہیں وہ صرف اس محبت کو ہی سامنے رکھ کے دیکھ لیے جائیں تو بگاڑ ختم ہو سکتا ہے۔ بالکل بالکل۔ دیکھیں بیٹی سے محبت ہمارے ہاں عموماً نہیں ہوتی ہے، جی، بلکہ اس دور میں بھی بیٹے سے ہوتی ہے، وہ مشرکین مکہ والی رسم چل رہی ہے، جائیداد میں حصہ نہیں دیا کہ جاتا۔ بیٹی پیدا ہو تو منہ سوج جاتا ہے، گھٹن محسوس کرتا ہے، بیٹی کیوں ہوئی، مجھے تو بیٹا چاہیے تھا۔ یہاں تک ہے کہ بیویوں کو دھمکی دی جاتی ہے کہ اب بیٹی ہوئی تو طلاق دے دوں گا۔ بھائی اس میں اس کو کیا قصور ہے؟ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹیوں سے محبت کر کے پیغام دیا ہے کہ بیٹی جو ہے وہ تو محبت کی چیز ہے، اس سے محبت کرو اور اس کی خدمت کرو۔ اور پھر محبت میں یہ بھی بتایا کہ اپنی اولاد کے لیے محبت میں بہہ کر، دنیا داری نہیں، دین اصل چیز ہے۔ دیکھیں نا حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ تشریف لاتی ہیں، یا رسول اللہ مجھے کوئی خادم دے دیں، میں تھک جاتی ہوں، آپ نے فرمایا کہ نہیں، دنیا نہیں، تو میں ایسی چیز نہ بتاؤں جس سے تمہاری تھکاوٹ جس کو تسبیح فاطمی کہا جاتا ہے، آپ نے وہ سکھایا ہے۔ تو یہ ہماری میسج ہے کہ اپنی اولاد کی تربیت دین کے انداز میں کرو، دنیا سے ان کو پیچھے رکھو۔ اگر چاہتے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی فاطمہ کو کائنات کی ساری دولتیں دے سکتے تھے، بے شک۔ جب اللہ نے کہہ دیا کہ آپ اشارہ کریں تو ہم پہاڑوں کو سونے کا بنا دیں، تو کیا نبی نہیں کر سکتے تھے کہ یا اللہ ان کو سونے کا بنا، میں فاطمہ کو دے رہا ہوں؟ سب کچھ ہو سکتا تھا، لیکن ہمیں میسج دیا گیا۔ جی بالکل، ایک چھوٹی سی بات کہ جو ارشاد مبارک ہے کہ جس کی 2 بیٹیاں اور اس نے پوری بھرپور ان کو تعلیم دی، اچھا ان کو تربیت دی، شادیاں کی، تو جنت میں میرے ساتھ اس طرح انگلیاں ملا کے کہ اس طرح جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ کوئی شک نہیں، اس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں واضح پیغام ملتا ہے۔ آپ دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ۔ ناظرین آپ نے پروگرام دیکھا، آپ سے کل ایک نئے موضوع کے ساتھ ملاقات ہوگی، مجھے کل تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔